नाज़रीन, अभी आपके लिए चलेंगे ऐवान सदर, जहां चेयरमैन इस्लामी नज़रियाती काउंसिल क़िबला अयाज नमाज जुमा का खुतबा दे रहे हैं। नाज़रीन, अभी आपके लिए चलेंगे ऐवान सदर, जहां चेयरमैन इस्लामी नज़रियाती काउंसिल क़िबला अयाज नमाज जुमा का खुतबा दे रहे हैं। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वल्लज़ीना युज़ूनल मुअ्मिनीना वल मुअ्मिनाति बिग़ैरि मक्तसबू फ़क़द इह्तमलू बुहतानन व इस्मम मुबीना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वल अस्र इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात व तवासौ बिलहक़ व तवासौ बिस्सब्र। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। ये मुक़द्दस महीना है रबीउल अव्वल कि जिससे हम गुज़र रहे हैं, और ये आखिरी अशरा है रबीउल अव्वल के मुक़द्दस महीने का। आज इस मुक़द्दस महीने का 22वां दिन है, जुम्मतुल मुबारक। पिछले बयानात में भी हमने ये वाज़ेह करने की कोशिश की थी कि ये जो उन्वान है रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस महीने के लिए, उनकी अज़ीम तरीन शख्सियत और तालीमात के लिए, वो रहमतुल लिल आलमीन है, कि वो पूरे आलम के लिए रहमत बनकर तशरीफ़ ले आए। और वो माहौल जो इंसानियत के लिए ज़हमत का माहौल था, जो लोगों के लिए तकलीफ़ और मुसीबत का माहौल था, उस माहौल में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया को रहम के जज्बे के साथ मुतारफ़ कराया और पूरे आलम के लिए आप रहमत बनाकर तशरीफ़ ले आए। अब ये रबीउल अव्वल का महीना और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी, इसका मनहज क्या हो? क्या रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उसवे हसना और उनकी तालीमात की पैरवी ये सिर्फ नारों से मुमकिन है, या इसके लिए अमल की भी ज़रूरत है? अगर हम वाकई ये चाहते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि उसवे हसना और उनकी तालीमात पर अमल हो, तो फिर हमने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत, उनके मनहज, उनके तर्ज अमल, उनके हयात मुबारका को हमने अपनी अमली ज़िंदगी में उसका इनेकास जो है उसको यकीनी बनाना है। मैंने आपके सामने कुरान पाक की सूरह अल-अहज़ाब की एक आयत तिलावत की। इस आयत में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वो लोग जो मोमिन मर्दों के लिए या मोमिन औरतों के लिए अज़ियत का बायस बनते हैं, तकलीफ का बायस बनते हैं, और एक ऐसे मामले में उनको अज़ियत और तकलीफ देते हैं कि उनका कोई जुर्म नहीं, तो फिर अल्लाह ताला ने फरमाया है कि ये बहतान के मुर्तकिब हो रहे हैं, और बहतान नहीं, इस्मम मुबीना, ये बहुत बड़ा गुनाह, सरीह गुनाह के मुर्तकिब हो रहे हैं। चुनांचे इंसानों के लिए राहत, इंसानों के लिए आसाइश, इंसानों की तकलीफ के वक्त में काम आना
اور انسانوں کے لیے راحتیں بنانا، یہ وہ منہج ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس کی تلقین فرمائی اور پھر اپنی عملی زندگی میں اس کو دکھا دیا، اور اس طریقے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ کا پورا ایک منہج جو ہے وہ تشکیل پایا۔ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی متعدد احادیث ہیں، خود ان کا عمل مبارک تو ایسا تھا، تلقین بھی فرمائی ہے۔ فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ۔ مسلمان کی تعریف کیا ہے؟ مسلمان کی تعریف یہ ہے کہ دوسرے مسلمان اس کی زبان کی اذیت سے اور ان کے ہاتھ کی اذیت سے محفوظ رہیں۔ چنانچہ یہ نفرت انگیز تقریریں، نفرت انگیز سوشل میڈیا کے اوپر لوگوں کی اہانت، یہ صریحاً رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے مبارکہ کی خلاف ورزی ہے۔ اور اگر ہم نے ربیع الاول کے اس مقدس مہینے کے تقاضوں کو پورا کرنا ہے تو پھر وہ تقاضے جو ہیں وہ تب پورے ہوں گے کہ جو تعلیمات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں اور جو عمل انہوں نے اپنی شخصیت میں اپنے اسوہ حسنہ کے ذریعے ہمیں سکھایا ہے، ہم اس کو اپنے اندر، اپنے خاندان کے اندر، اپنے جو ہمارے اثر کے نیچے لوگ ہیں ان کے اندر بھی لانے کی کوشش کریں۔ ربیع الاول کا مہینہ جو ہے یہ دراصل تذکیر کا مہینہ ہے، یہ مہینہ ہے یاد دہانی کا، کہ ہم اس مہینے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں جو اسباق سامنے آتے ہیں ان کو اپنی زندگی میں لے آئیں، اور پھر باقی جو 11 مہینے ہیں ان مہینوں میں ہم یہ کوشش کریں کہ ان پر عمل ہو، ان کے مطابق ہماری زندگی استوار ہو، اور ان کے مطابق ہم کوشش کریں کہ اپنے خاندان کی، اپنے لوگوں کی، اپنے ماتحتوں کی ہم تربیت کریں۔ پوری مخلوق جو ہے، پوری مخلوق، یہ حدیث ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور صحیح بخاری کی حدیث ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الخلق عیال اللہ، پوری مخلوق، پوری مخلوق اللہ تعالیٰ کا کنبہ ہے۔ اب یہ آپ عربی الفاظ، حدیث کے الفاظ دیکھیں، اتنے متاثر کن الفاظ ہیں کہ مخلوق جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کا کنبہ ہے۔ چنانچہ فرمایا کہ پھر اللہ تعالیٰ کے نزدیک احب، جو اللہ تعالیٰ کو بہت قریب ہے، وہ کون بندہ ہے؟ تو حدیث مبارکہ کے الفاظ ہے انفعہم لعیالہ، کہ جو فائدہ دے، جو راحت دے، جو تکلیفوں کو رفع کرے، اللہ تعالیٰ کے جو عیال ہے، اللہ تعالیٰ کا جو کنبہ ہے، ان کے لیے تکلیفوں کو رفع کرے، ان کو نفع پہنچائے، ان کو فائدہ پہنچائے۔ اور دوسرے الفاظ ہیں کہ احسن الی عیالہ، کہ جو حسن سلوک کرے اللہ تعالیٰ کے اس کنبے کے ساتھ۔ چنانچہ آج کے تناظر میں ہم نے یہی سبق اس مبارک مہینے کے اندر سیکھنے کی کوشش کرنی ہے کہ کس طریقے سے ہم اللہ تعالیٰ کے کنبے کو، مخلوق خداوند کو کس طریقے سے ہم نفع پہنچائیں، کس طریقے سے ان کے ساتھ حسن سلوک کریں، کس طریقے سے ان کو اذیت دینے سے احتراز کریں، اور ان کے لیے
آسائشیں اور ان کے لیے آرام اور سہولت بننے کا باعث ہوں۔ ایک اور حدیث ہے ایمان کے بارے میں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان کے 70 شعبے ہیں، ایمان کے 70 شعبے ہیں۔ سب سے بڑا شعبہ تو یقیناً لا الہ الا اللہ کا کہنا ہے، توحید کا اعلان کرنا ہے، لیکن ایک چھوٹا شعبہ بھی ہے کہ جو ہر بندے کے بس میں ہے، آسان ترین ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اماطۃ الاذی من الطریق، راستے میں کوئی کانٹا ہو، کوئی مشکل ہو، وہ راستے سے وہ ہٹا دیں تاکہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے لیے آسائش اور آرام ہو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آداب ہمیں بتائے ہیں، اس میں راستے کے آداب بھی ہیں، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا صحابہ کرام کو کہ راستوں کے بیچ میں نہ بیٹھیں تاکہ لوگوں کو زحمت نہ ہو۔ صحابہ کرام نے فرمایا کہ یہ تو ہمارے لیے مل بیٹھنے کا ایک ذریعہ ہے، ہم مل بیٹھ کے گفتگو کرتے ہیں، آپ کی تعلیمات کو دہراتے ہیں، ایک دوسرے کا حال احوال پوچھتے ہیں۔ تو پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مجالس اور اس طرح بیٹھنے کے آداب بھی سکھائے، اور اس میں امر بالمعروف نہی عن المنکر، غض البصر کہ کسی عورت کو اس کی طرف نہیں دیکھنا، لیکن ایک ہدایت جو آپ نے فرمائی وہ تھی کہ کف الاذی، کسی کو زحمت نہیں دینی، کسی کے لیے باعث زحمت نہیں بننا، کسی کے لیے باعث تکلیف نہیں بننا۔ چنانچہ اس قسم کی کوئی بھی حرکت کہ آپ لوگوں کے لیے راستے بند کر دیں، بیماروں کے لیے آپ راستے بند کر دیں، طالب علموں کے لیے یہ آپ راستے بند کر دیں، یہ صریحاً آج کے اس مقدس مہینے جس سے ہم گزر رہے ہیں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں طریقے بتائے ہیں ان کے ساتھ یہ بالکل ہم آہنگ نہیں، یہ مطابقت نہیں رکھتے۔ پھر سفراء کا احترام، جی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم جو دی سفراء کے احترام کی، کہ جب بیرونی وفود آپ کے پاس آیا کرتے تھے تو وہ مسلم نہیں ہوتے تھے، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی حد درجہ عزت فرمایا کرتے تھے، اور جب وہ واپس جاتے تو ان کو تحفے تحائف سے نوازتے۔ اور ایک بار تو ایسا ہوا کہ ایک سفیر نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخانہ الفاظ کہے، تو یہ ہمیں یعنی جو جدید سفارت کاری ہے اس کے اصول بھی ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی سے معلوم ہو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آپ سفیر نہ ہوتے تو میں آج آپ کے اوپر سزا کے نفاذ کا اعلان کرتا۔ تو جس کو ہم سفیر کا تحفظ کہتے ہیں، امیونٹی، یہ سبق اگر ہمیں ملا ہے تو یہ سبق ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا۔ آپ کے پاس جو بیرونی وفود آتے تھے تو آپ دلیل سے بات کرتے تھے، آپ ان کو ایک ایسے جذبے سے ان سے ملتے تھے کہ وہ متاثر ہو جاتے تھے، اور یہی وہ چیز ہے کہ جو ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ سے، ان کی تعلیمات سے سیکھتے ہیں۔ اللہ کرے کہ آج کا یہ جو مقدس، اس وقت کا جو مقدس مہینہ ہے جس کا آخری عشرہ ہے، ہم یہ کوشش کریں کہ ہم اپنی زندگیوں کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعامل، ان کے طور طریقوں اور ان کے منہج کے مطابق لائیں، اور جس طریقے سے آپ نے فتح مکہ کے وقت بھی یہ فرمایا کہ جب کسی صحابی نے کہا کہ الیوم یوم الملحمہ، کہ آج تو خون بہانے کا دن ہے، تو اس وقت بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الیوم یوم المرحمہ، آج تو خدا ترسی کا، رحم کا دن ہے، مہربانیوں کا دن ہے۔ تو ایک ایسے پیغمبر، ایک ایسے عظیم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ جنگ کے وقت بھی، فتح کے وقت بھی آپ رحم کے جذبے کو نہیں بھولتے،
تو ہمیں چاہیے کہ ہمیں ایک ایسی عظیم ترین شخصیت اللہ تعالیٰ نے دی ہے کہ ہم ان کے طور طریقوں سے سیکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاة حی علی الصلاة حی علی الفلاح حی علی الفلاح۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، يقول الله تبارك وتعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله. عباد الله، يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ما معناه: الخلق عيال الله، فأحب الخلق إلى الله تبارك وتعالى أو أحسن الخلق إلى الله تبارك وتعالى أنفعهم. وإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في فتح يوم مكة حين قال خالد بن وليد رضي الله تعالى عنه وأرضاه اقتصاصا من الكفار: اليوم يوم الملحمة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اليوم يوم المرحمة. فالنبي صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأكبر. اندر مسجد خالی ہیں، خالی جگہ کو پر کریں، اس لیے کہ صفوں کے اندر اتصال ضروری ہے۔